अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के सफरे लाहौर का काफिला रावलपिंडी की हदूद से निकलकर रवात, गुजरखान और दीना से होता हुआ जेहलम पहुंच चुका है। यूं तो 62 और 63 के हिंसे मियां नवाज शरीफ के लिए बदकिस्मती की अलामत बनकर सामने आए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां नवाज शरीफ को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ही नाअहल करार दिया गया। ताहम कम अज कम आज के दिन 62 और 63 मियां साहब के लिए खुशकिस्मत साबित हुए हैं। आज जेहलम के 2 हलकों NA 62 और 63 में अपने खिताब के दौरान अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है और यकीनन मियां साहब ने इत्मीनान का सांस लिया होगा। बिल आखिर अहलियान जेहलम ने मियां मुस्लिम लीग नून के कायद लाज रख ही ली। जेहलम में मियां नवाज शरीफ ने एक धुआंधार खिताब किया और अवाम से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपनी नाअहली की वजह पूछी। अंधेरों में डूब रहा था नहीं बल्कि डूब चुका था। इससे कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरका की तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे किए जाते रहे। इस्लामाबाद में अगरचे ये तादाद शायद इतनी मुतासिर कुन ना रही। रावलपिंडी के कमेटी चौक पर नवाज शरीफ का खिताब शुरका की बड़ी तादाद ने सुना, लेकिन मजमूई सूरत हाल इतनी मुतासिर कुन और हौसला अफजा नहीं थी। कल की निस्बत आज वजीर आजम का काफिला, इसकी रफ्तार इंतहाई तेज रही और बहुत सी जगहों पर इस्तकबालिया कैंप्स उनका इस्तकबाल ही ना कर सके और मियां नवाज शरीफ बिजली किसी तेजी से गुजर गए और उनके चाहने वाले मुंह देखते रह गए। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन ने इस तेज रफ्तारी की वजह को शुरका की कलील तादाद से ताबीर किया था। हम सरकारी जराए के मुताबिक इसकी वजह वक्त की कमी और सिक्योरिटी खदशात बताए जाते हैं। यूं लगता है कि इस तमाम सफर में मियां साहब अपने लहजे को हर मुमकिन हद तक नरम रखने की कोशिश करते हुए अवाम से अपना कसूर मालूम कर रहे हैं और यही इस रैली का मकसद भी लगता है। जेहलम के बाद अगर गुजरांवाला और लाहौर में मियां साहब एक अच्छा शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके तमाम मुखालिफिन को एक पैगाम जरूर पहुंच जाएगा। ताहम मियां साहब के सबसे बड़े मुखालिफ, जी हां, इमरान खान, इस पावर शो को मुकम्मल नाकामी से ताबीर कर रहे हैं। आज अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मियां साहब आप हार गए हैं और आपका खेल खत्म हो गया है, लेकिन खान साहब यह बात तो तय है कि मियां साहब ऐसे ही हार नहीं मानेंगे। क्या आने वाले वक्तों में एक टफ दंगल शुरू होने वाला है? यह तो वक्त ही बताएगा। ताहम मियां नवाज शरीफ का GT रोड पर सफर का फैसला एक सियासी जुए से कम नहीं था। मुस्लिम लीग नून को इतराक था कि सख्त गर्म मौसम में 4 सालों से गैर मुतहर्रिक और घर बैठे मुस्लिम लीगी सपोर्टर्स को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। क्या मियां नवाज शरीफ GT रोड पर कोई बड़ा इंपैक्ट डालने में कामयाब हुए? गुजरांवाला और लाहौर में क्या समा बंधेगा? क्या यह सफर लाहौर में खत्म हो जाएगा या उसमें से मजीद रैलियां और जलसे निकलेंगे? कहीं रायवन में सियासत करते मियां साहब वजीर आजम हाउस में बैठे मियां साहब से ज्यादा मुतहर्रिक और खतरनाक साबित तो नहीं होंगे? और हालात में जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल है? हम आज इन मामलात को अपने प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूं। चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PTI से आपका ताल्लुक है। मलिक अहमद खान, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। फैसल करीम कुंडी, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और खुरम दस्तगीर साहब से भी हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वज़ीर दिफा खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया आपने। खुरम साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस रैली का स्टार्ट नॉर्मल था, जेहलम में अच्छा आपको रिस्पांस मिला है, अवाम की तरफ से एक अच्छा इस्तकबाल था, नवाज शरीफ ने खिताब भी किया वहां पर। गुजरांवाला में क्या होने जा रहा है, लाहौर में क्या होने जा रहा है, प्लानिंग क्या है अब आपकी नेक्स्ट, ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। गुजरांवाला मोहम्मद नवाज शरीफ से वालेहाना मोहब्बत करता है और जो 2 दफा वो तशरीफ लाए थे, 1 दिसंबर 2011 में गालिबन गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ था उस वक्त, और उससे पहले तो उससे भी तारीखी मौका था जब जजेस की बहाली का जो ऐलान था वो मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में बैठकर सुना था और फिर आवाम से गुफ्तगू की थी। तो गुजरांवाला के साथ उनका एक रिश्ता है और गुजरांवाला के रहने वालों का एक जज्बाती रिश्ता है, क्योंकि इस जिले की माशाल्लाह तमाम कौमी असम्बली की सीटें और तमाम सूबाई असम्बली की सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। तो उसी मोहब्बत का इजहार इंशाअल्लाह कल होगा और हमें ये उम्मीद है कि बाद के जो इजहार हैं वहाँ भी जो है वो और ज्यादा मोहब्बत जो है और
جو मुझे ये बताइए खुरम दस्तगीर साहब, मुझे ये बताइए खुरम साहब के गुजरांवाला में क्या रिकॉर्ड टूटने वाला है जेलम का और पिंडी का? कितनी बड़ी तादाद में लोग इस्तकबाल करेंगे नवाज शरीफ का, और क्या गुजरांवाला में स्टे भी करेंगे नवाज शरीफ? जी उम्मीद तो है कि वो यहाँ कयाम भी करेंगे, और लेकिन इस वक्त हमारा तमाम फोकस ये है कि वो हमारे कारकुन और गुजरांवाला के शहरी जो अब 2 दिन से अपने लीग को देखने के लिए बेचैन हैं, वो इंशाल्लाह कल दोपहर के वक्त बाहर आएंगे और एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। और क्योंकि एक जगह पर नहीं होना, लेकिन बहरहाल मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे मामलात में हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुजरांवाला के अवाम खुद आते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ को देखने। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइए, जमहूरियत है जी, मुझे ये भी बताइए कि अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, टाइमिंग्स क्या है, खास तौर पर जिस तरह आज जेलम में वक्त से पहले नवाज शरीफ पहुंच गए, कल की अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है? कोई मुकर्ररा वक्त बताएं, कितने बजे रैली स्टार्ट होगी? बहुत से कारकुनान जो हैं इस्तकबालिया कैंप्स मिस करते हुए नवाज शरीफ पहुंचे हैं जेलम में, बहुत से कारकुनान मुंह देखते रह गए, वो गाड़ियां देखते रह गए, जल्दी से गुजर गए। जी, आज जो कुछ सूरत के साथ कुछ जो अरसा गाड़ियां तेज चली हैं, कल तो चूंकि अब बाकायदा प्लानिंग है, तो हमें ये उम्मीद है कि दोपहर के बाद ही वो इंशाल्लाह मगरिब से जरा पहले गुजरांवाला पहुंचेंगे, और गुजरांवाला के अवाम उनका इंतजार कर रहे हैं, हम जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद जो है वो यहाँ कयाम करेंगे। और इंशाल्लाह अभी तक तो यही जिम्मेदारी है कि वो परसों जो है वो लाहौर जाएंगे, और लाहौर भी जो है वो उनकी अपनी राह में आंखें बचाए बैठा है। तो इंशाल्लाह एक जब लीडर अवाम से बात करता है तो ये जमहूरियत की मजबूती है। वो रियासत के मामलात अवाम के साथ शेयर कर रहे हैं, और जब अब चूंकि वजीर आजम नहीं है तो वो ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से उन्हें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान में अभी भी अवाम का हक हकमियत जो है वो मशरूत है, और उसका जो बिला शिरकत गैर अवाम का जो हक हकमियत है असल में तो उसको कायम करने के लिए वो ये सफर कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह मैंडेट हमारे पास मौजूद है। लेकिन बहरहाल हमें जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए जो आइन के तहत हक हकमियत है उसका यकीनी बना रहे हैं। और ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान जमहूरियत में बहुत अभी कमी और कोताही है, हमारी तरफ से भी होती है, लेकिन ये जो सफर मियां नवाज शरीफ ने किया है, जो किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं है, किसी हुकूमत को लेने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का एक अगला इर्तका है, इवोल्यूशन है, जिसमें अवाम को भी समझ आ रही है कि मामला कहां तक पहुंचा है। और इंशाल्लाह इसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि 2018 का जो इलेक्शन है वो बड़ा कलीदी होगा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और उसको आगे लेकर जाने के लिए 21वीं सदी में। ठीक है खुरम साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। पीटीआई तो कह रही है कि फ्लॉप शो है और बस गेम इज ओवर। जी देखिए, वो हमने 126 दिन का फ्लॉप शो भी देखा है, जिसमें तमाम दिन गालिबन खाली कुर्सियां जो थी उन पे 2 या 3 कुर्सियों के ही रखवाले बैठे होते थे। एक दूसरे का फ्लॉप शो करने की बजाय उन्हें ये वेलकम करना चाहिए कि अगर वो इस जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं तो जो गुफ्तगू मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हर जमहूर पसंद की आवाज है, और पाकिस्तान के जो लोग आइन की सरबुलंदी चाहते हैं उसकी भी आवाज है, उन्हें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में एक हम भी हकीकत है कि उसमें गिल्टी हैं कि सियासी तौर पर एक मौका परस्ती के तौर पे वो जरूर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ चूंकि अब हुकूमत कर चुके हैं, उनकी नजर जो है वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जमहूरी मुस्तकबिल पर है, जिसकी बुनियाद वो अपने इस सफर से रख रहे हैं। खुरम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। वजीर दिफा हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि लोगों का जो रिस्पांस मिला है गुजरांवाला में वो इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड टूटेगा, रावलपिंडी का भी, जेलम का भी। चौधरी सरवर साहब, आप तो कह रहे हैं कि गेम इज ओवर, फ्लॉप शो है ये। जेलम में आज लोग निकले हैं, नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया है, और अभी गुजरांवाला और लाहौर में जो प्लानिंग है वो इससे भी बड़ी है। आप किस तरह कह रहे हैं फिर फ्लॉप शो है? देखिए जी, ये कहा यह जा रहा था कि पूरा पाकिस्तान जो है मंड आएगा, पूरा रावलपिंडी बाहर आ जाएगा, पूरा पंजाब जीटी बाहर आ जाएगा, और मैं समझता हूं कि जितने भी लोगों के एस्टीमेट्स हैं उनके मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये कह सकता था कि ये एक कामयाब शो था। इन हालात में जबकि पूरे रियासती अदारे
مرکزی حکومت، پنجاب کی حکومت، آزاد کشمیر کی حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت، سبھی لوگ اس شو کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کر سکتے تھے، وہ کی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی پنڈی کا جو تھا ہجوم وہ میرے خیال میں بہت مایوس کن تھا۔ دیکھیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس 400 سے زیادہ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز ہیں۔ اگر ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی ڈیوٹی لگائی جاتی کہ وہ 500 لوگوں کو ان کو لے کے آنا ہے تو 2 لاکھ لوگ جو ہیں راول پنڈی میں اور سڑکوں پر ہو سکتے تھے۔ دوسرا، میں نے بہت سے لانگ مارچ دیکھے ہیں، لیکن یہ لانگ مارچ نہیں دیکھا کہ 6 گھنٹے کے بعد وہ لانگ مارچ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لانگ مارچ 10 بجے شروع ہوتے ہیں، 12 بجے تک چلتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ قافلے میں لوگ جو ہیں وہ بہت کم تھے، اور میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون اس شو کو کامیاب شو سمجھتی ہے تو میرا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ اس اسٹریٹجی پہ غور کرنا چاہیے، اور خاص کر جو چودھری نثار علی خان نے آج بیان دیا ہے کہ 99% جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس شو میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ مسلم لیگ نون میں ڈیفرنس آف اپینین تھا، کچھ لوگ جو تھے وہ جی ٹی روڈ پہ فارمر پرائم منسٹر کے جانے کے حق میں تھے، میجارٹی جو تھی اس کے خلاف تھی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ حکومت ان کی پنجاب میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے۔ شوائب صاحب اس کا جواب تو نون لیگ کو بھی نہیں پتا، اور اس کا جواب تو نون لیگ کو بھی نہیں پتا، نون لیگ کے کسی رہنما کو نہیں پتا۔ بارہا بار یہ سوال پوچھا گیا لیکن مقاصد کا نہیں پتا چلا۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، میں پہلے ملک احمد خان سے اسی بات کا جواب لے لوں۔ گجرانوالہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پلاننگ ہے؟ لاہور میں کیا اقبال ہونے جا رہا ہے نواز شریف کا، اور لاہور میں کیا ہوگا بیسکلی جب نواز شریف پہنچیں گے، ان کا استقبال ہوگا، استقبال ہو گیا پھر اس کے بعد کیا؟ شکریہ۔ دیکھیں جو پولیٹکس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں وہی بنیادی طور پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرتی ہیں۔ خرم صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے پوری اپنا مدعا بھی بیان کیا، اور انہوں نے اپنے گجرانوالہ کی ارینجمنٹس میں، بیکاز اوبویسلی ان کا اپنا شہر ہے گجرانوالہ، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کے لوگ میاں نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف کہ انتخابی سیاست میں انہوں نے بار بار پروو کیے، چاہے وہ 2013 کا الیکشن ہو، چاہے وہ سے پچھلے الیکشنز ہو۔ آپ پچھلے 8-9 الیکشنز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1988 سے لے کر آج تک گجرانوالہ میں ہمیشہ سے انتخابی اکثریت بھی مسلم لیگ نون کی رہی، اور میاں نواز شریف کا جب بھی ادھر سے گزر ہوا لوگوں نے ان سے بے پناہ محبت کی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ نون لیگ یہ احتجاج کر رہی ہے، تو سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ نون لیگ یہ احتجاج نہیں کر رہی۔ میاں نواز شریف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ایک ایسی گراؤنڈ پر سپریم کورٹ سے ان کو نااہل قرار دیا گیا جس پر ہمارے تحفظات ہیں، تو obviously وہ اپنے الیکٹریٹ کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے اپنے ووٹرز کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس گراؤنڈ پر مجھے نااہل کیا گیا ہے، مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے جب وہ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں تو وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ نہیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں ہے؟ جب پمفلٹس پھینکے گئے ہیں، لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہے، ہر تقریر میں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قصور تو بتائیں، تو کیا یہ احتجاج نہیں ہے؟ نہیں، مجھے آپ اجازت دے دیں تاکہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں قطعی طور پر ایسی بات نہیں کر رہا جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نہیں، میں صرف احتجاج کا جواب سننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، قطعاً احتجاج نہیں ہے یہ بنیادی طور پر میاں نواز شریف کا وہ رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن ان کو دیتا ہے، ان کی فریڈم آف موومنٹ آرٹیکل 18 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے جانے پر کوئی قدغن نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اس حکم کے ساتھ ان کی اس موومنٹ کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سو لیٹس بی ویری کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل۔ اگر وہ جا کر کسی جگہ پہ ایڈریس کر رہے ہیں تو کوئی رکاوٹ ہے، اور جو موقف وہ اختیار کر رہے ہیں اس کے اندر تو وہ ایک ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر تو وہ عوام کے حق حاکمیت کی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں کسی ادارے کی وہ تضحیق کر رہے ہوں یا کسی وہ کورٹ کی کوئی وہ کنٹیمپٹ میں وہ کمٹ کر رہے ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر، جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر جو ریشیو ڈیسائیڈنڈی ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمارے تحفظات موجود ہیں، اور ان تحفظات کو اپنے الیکٹوریٹ تک لے کر جانے میں نہ کوئی کنٹیمپٹ کمٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی ہم کوئی لیگل کام کر رہے ہیں۔ آگے آپ نے تیسرا سوال یہ کیا تھا، اب ریلی کے اندر آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کل ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ یہ بات منسوب کی گئی کہ انہوں نے کچھ
پمفلٹس تقسیم کیے جس کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو میری اس پہ آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو کمنٹ دیٹ کیونکہ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے. اگر کسی ادارے کی سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہوئے ہیں آپ کی نظروں سے گزرے ہوں. نہیں میں نہیں دیکھ سکا. اگر کسی ادارے کی یا کسی کورٹ کی کوئی تصدیق والی بات ہے تو اس ایلیمنٹ کی میرا نہیں خیال مناسب بات ہے. ٹھیک ہے میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. میں یہ بھی پوچھوں گا آپ سے کہ جہلم میں جو خطاب کیا نواز شریف نے وہ شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اداروں سے تصادم کی بات ہو, کوئی ایسی بات نہیں کی جو کسی کے خلاف ہو. فیصل کریم صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب سے پنڈی سے نکلے ہیں نواز شریف صاحب, ان کو بھٹو صاحب کی یاد بڑی آ رہی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے مشکل وقت میں بڑا اچھا دفاع اس حکومت کا کر رہے ہیں. میرے ایک دو کوشچن ان سے ہیں کہ انہوں نے بڑے کوشش کی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سوال ہے کہ یہ جو ہے اس ریلی کا موٹیو کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے وہ کس کے خلاف ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ پمفلٹ تو پورے پاکستان نے دیکھے, میڈیا نے دیکھے, جس طریقے سے وہ پمفلٹ بانٹ رہے تھے, دکھا رہے تھے. ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, وہ اس جلسے میں انہوں نے میں دیکھا جو انہوں نے سرور صاحب کے لیڈر کے متعلق جو کمنٹس اس نے دیے, میں نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک ایسے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ والا شخص جو ہے وہ ایک ریلی کی قیادت کر رہا ہے, اور اس قسم کے بیانات جو کہ آج انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بھی چیئر کیا اور اپنے پارلیمنٹ کے ممبر کے متعلق اس نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ کو مطلب ہے کہ جدھر ملے ٹھوک دیں اس کو. مطلب یہ چیز تو بہت ہی مطلب ہے کہ ایک شاید احمد صاحب کو اس بات کا بھی نہیں پتا ہوگا. پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز اور جیو پہ میں جیو کے نمائندے سے بات کرتے ہیں, دیکھیں جیو کے نمائندے سے, لیکن یہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ, لیکن اس قسم کے بیانات کم از کم نہیں دی ہے. جہاں تک آج ہم میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے, جلسہ دیکھ رہے تھے, کل بھی کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, میں نے اکانومی بہتر کی, میں نے میٹرو بنایا, میں نے یہ کیا. اس کا ریسپانس تو کل پنڈی کے لوگوں نے اور اسلام آباد کے لوگوں نے دے دیا, جو کہ بالکل ہی ایک فلاپ شو تھا. سب نے دیکھا, آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, ایک فلاپ شو تھا. وہ لوگ اس طریقے سے نہیں نکلے جس طریقے سے ان کی ایکسپیکٹیشن تھی. جہلم کا بھی فلاپ شو کہا جا رہا تھا کہ چودھری صاحب ان کی گاڑی چلائیں گے, ان کی کمر میں درد ہو گیا لیکن وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے, لیکن کمر میں درد تھا, وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے لیکن اپنے لیڈر کے ساتھ وہ اس روڈ پہ نہیں گئے, اور ان کے حلقے سے بھی میاں صاحب بڑی سپیڈ سے گزرے اور آگے چلے گئے. یہ ان کا اپنا ایک بڑے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, آج ان کو چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, چودھری سرور صاحب آج ان کو ذوالفقار علی بھٹو شہید یاد آ رہے ہیں, آج ان کو محترمہ شہید یاد آ رہی ہے, آج ان کو آصف علی زرداری یاد آ رہے ہیں, آج ان کو بلاول بھٹو زرداری یاد آ رہے ہیں, آج ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ رہا ہے, آج ان کو بھٹو صاحب کی شہادت یاد آ رہی ہے, آج محترمہ اور ذوالفقار علی بھٹو پہ ظلم یاد آ رہا ہے. لیکن یہ بھی بتائیں کہ اس ظلم میں شریک گناہ کون تھا؟ شریک گناہ تو یہی تھے نا اس میں. آج ان کے جو ہے آج وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پوائنٹ آف ویو آگیا آپ کا فیصل صاحب. چوائس سرور صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی تو کسی رہنما کو نہیں پتا, نون لیگ کی تو کسی رہنما کو نہیں پتا کہ مقاصد کیا ہیں اس ریلی کے جب سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ ساری ایکٹیویٹی. آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مقاصد صرف یہی ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کو ملائن کر رہے ہیں, افواج پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں, اور ان کو بالکل ناجائز طریقے سے پارٹی بنایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف دو ادارے ہیں جو پولیٹیسائز نہیں ہوئے ہیں, وہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسری افواج پاکستان ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پولیٹکس میں نہیں ہے, تھڑوں میں نہیں ہے, شہروں میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے راولپنڈی کے عوام نے, اسلام آباد کے عوام نے اس جو روڈ شو ہے اس کو ناکام کیا ہے, انہوں نے یہ پیغام جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 موقع ملے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت کرنے کے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے بنیادی مسائل ہیں عوام کے جو یہ حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ان سوالوں کا جواب بھی تلاش کرتے ہیں. مولوی احمد خان اس کی سے پوچھیں گے جو سوال آپ بھی اٹھا رہے ہیں.
اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے آج جو خطاب کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میں تھا لوڈ شیڈنگ پر قابو تھا, دہشت گردی پر قابو تھا, نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا. لیکن کیا نواز شریف نااہل ہوئے ہیں تو کیا نون لیگ کی حکومت بھی چلی گئی ہے؟ وفاق میں تو آپ ہی بیٹھے ہیں نا, اس بات کا کیا مقصد تھا؟ اس کا جواب بھی لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا احمد خان صاحب, پارٹی کے اندر ڈیفرنسز ہیں, چودھری نثار صاحب نے آج یہ بات کہہ دی ہے. دوسرا آدھا سفر ہو چکا ہے, مقاصد ابھی تک سامنے نہیں آئے, کوئی نون لیگ کا رہنما اس بات کا جواب نہیں دے رہا. نہیں دیکھیں, اگر آپ اس جواب کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے جو دیا جا رہا ہے, اب میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں اور بڑے سادہ سلیس زبان میں بتاتا ہوں جی. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو کمنٹ اپون واٹ چودھری صاحب نے کہا کورٹ کے حوالے سے بھی. جی اچھا دیکھیں, ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم عوام کے حق حاکمیت کے لیے اٹھیں. ہم تو اس بات پہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم کا مینڈیٹ جو ہے, اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے جیسے چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہی تو ہمارا نقطہ نظر تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ عدالت میں سیاست مت کریں, پولیٹیکل سکورز کو کورٹس میں مت سیٹل کریں, آپ گراؤنڈ پہ جائیں, فیلڈ میں لڑیں, اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ لڑیں, اپنے الیکٹریٹ کو اپروچ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدالت کے اندر سیاست کی اور اس کے جواب میں جب ایک وزیر اعظم نااہل ہوگا تو وہ پبلک میں جا کر اپنا مدعا بیان نہیں کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ساری سیاست کی منطق ایک اینٹی کرپشن کیمپین پہ بنی, اور ایک ایسی اینٹی کرپشن کیمپین ملک صاحب, مدعا اگر آپ عدالت میں بتا دیتے مجھے ایک سیکنڈ تو عوام میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک سیکنڈ اجازت دیں, دیکھیں ایک سیکنڈ. آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, اور اتنے تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں اور اتنی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, اور ہم اس کا ایک ہی جواب دے رہے ہیں. بیسیکلی آپ نے ایک 40 years old ٹرانزیکشن, 40 سال کے پورے کاروبار کے حساب پوچھ کے ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہاں زیر نہیں ہے, یہاں زبر نہیں ہے. اس جھگڑے پر اگر آپ کے پاس کوئی ڈسکوالیفیکیشنز تھیں تو سپریم کورٹ کے اندر وہ ڈسکوالیفیکیشنز تھی نا, تو سپریم کورٹ لکھتی کہ یہ ڈاکومنٹ غلط دیا ہے, اس کے تحت ڈسکوالیفائی کر رہی ہوں. سپریم کورٹ نے نہیں لکھا. ہمیں احترام ہے اس بات کا. اگر ثبوت تھے احمد صاحب ایڈ کر لینا, اس کا جواب اکٹھا دے لیں. پارلیمنٹ کی سپیچ آپ کو یاد ہوگی, سارے ثبوت آپ کے پاس. آپ ایسا کر لیں کہ مجھے میری بات ختم کرنے دیں, پھر اس کے بعد آپ جو کہہ لیں میں سنوں گا. اسی سے ریلیٹڈ ایڈ کرو نا, میں ساتھ ہی اس کا جواب دے دوں. اتنا سر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, آپ کے باقی گیسٹ بھی بیٹھے ہیں, وہ صرف میرا بھاشن سننے تو نہیں آئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ کا جو معاملہ ہے, جب سپریم کورٹ کے اندر, آپ عدالت کے اندر سیاست ہو رہی ہوگی تو پھر اس کا فال آؤٹ تو آئے گا. آپ نے اپنے پولیٹیکل پوزیشنز کو, یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے, آپ نے اسلام آباد کو سیز کیا, 184(3) کے اندر آپ نے پٹیشن ایڈمٹ کرائی, کیس آف فرسٹ امپریشن بنا, ساری لیٹ ڈاؤن فاؤنڈیشنز کو اکھاڑ کر پھینکا گیا, سپریم کورٹ کی سپریٹینڈنس ہوئی, آج تک نہیں ہوا تھا, کوئی نظیر نہیں ہے اس چیز کی. سپریم کورٹ نے مانیٹر کیا نیچے انویسٹیگیشنز کو, آج تک نہیں ہوا, کوئی نظیر نہیں ہے اس چیز کی. تو جب سپریم کورٹ پولیٹیکل ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے خود آگے بڑھ کر کہے گی کہ یہ دونوں پٹیشن, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں نا, یہ تو میرا صرف ایک نقطہ ہے کہ جو 100 سال سے قانون طے ہو کر آئے تھے, ان کی اکھاڑ پچھاڑ صرف اس بات پر کہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اگر یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن, ایک سیکنڈ نا, اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن مقصود تھی تو بھیجتے اس کو ڈیو پروسیس کے اندر, آپ سزا کرواتے, کسی ٹرائل کورٹ سے کرواتے, کسی پروسیجر کے تحت کرواتے. اور یہ آرگومنٹ کہ حکومت آپ کی اپنی ہے, تو کیا یہ حکومت میری اس وقت نہیں رہ گئی تھی جب سپریم کورٹ کے پاس یہ مدعا تھا؟ احمد خان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ, زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ون ورڈ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو ایک پورا سفر کیا تھا 70 سال کی پاکستان کی تاریخ میں, جو عدالتی نظائر قائم کیے تھے, جو پریسیڈنٹس قائم کیے تھے, یہ یکسر اس مقدمے میں ان تمام کو پیچھے چھوڑا گیا اور ایک نیا لا سیٹل کیا گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آنے والے وقت میں کہ کیا یہ ریفرنس جو ہے کیس کا, ٹھیک ہے, باقی چیزوں پر آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا احمد صاحب, لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. ون لائنر جواب دیتے, آپ مقاصد کیا ہے, اپوزیشن پارٹیز ہی پوچھ رہی ہیں, آپ کس کے خلاف نکلے ہیں؟ میری بات سنیں نا, ہم تو بتا رہے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں نکلے, ہم تو ایک ڈائیلاگ کھول رہے ہیں, پبلک کے پاس جا رہے ہیں, پبلک کو بتا رہے ہیں کہ کیا عوام کا حق حاکمیت اتنا سستا ہے کہ
اس کو بار بار جب چاہیں اکھاڑ کے پھینک اچھا چلیں یہ بتا دیں آپ کے ووٹ کی قیمت اتنی ارزاں ہے کہ جب چاہیں اس کو پھاڑ کے میں ریفریز کرتا ہوں اپنے سوال کو اگر تو یہ عوام کا حق حاکمیت اس 1973 کے آئین کے اندر موجود یا تو بدل لیں آئین لکھ دیں کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں صاحب آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے عدالت نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اچھا چلیں آپ یہ دیکھ لیں آپ 184(3) کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن اس کو آئین کے اندر ڈال رہے تھے کیا اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ بنیادی طور پر وزرائے اعظم کی ان کے مینڈیٹ کچھ ہی نہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا احمد صاحب. فیصل صاحب آپ اس جواب سے مطمئن ہیں؟ نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں ان سے مقاصد کا جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں میاں صاحب صرف گھر جا رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا, نہ کسی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں نہ کسی کے خلاف نکلے ہم. دیکھیں ملک صاحب جو ہے انہوں نے بڑی باتیں کی اور میاں صاحب تو صرف ایک دفعہ ابھی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں ڈسکوالیفائی ہوں, اور جس طریقے سے وہ اپنی ماتم کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی تو اس سے کئی گنا زیادہ دکھ سے گزری ہے اس میں, لیکن پہلی دفعہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ کس طریقے سے گزرا جاتا ہے. قدرت کا ایک اپنا انتقام ہے جو کہ قدرت لیتی ہے اور وہ آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتقام لے رہی ہے ان سے. بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو چیزیں جو باتیں ملک صاحب نے کی ہیں یہ عوام کے پاس گئے تو بتائیں ان کے ساتھ یہ سب تقدس پامال وہ کس نے کیا, بتائیں نا کس نے کر دیا ان کا تقدس پامال. تو جوڈیشری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا انڈائریکٹلی, تو اب نام نہیں لے رہے نا. اگر یہ سب کچھ ہوا تو آپ کو تو ججوں نے ڈسکوالیفائی کیا تو اوپنلی آپ نام نہیں لے کہ ہمارے ساتھ جوڈیشری نے یہ ظلم کیا یا جو بھی کیا, یا پھر جو راز میاں صاحب کے دل میں پڑے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کب آپ شاہ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ان کے انٹرنل اپنے پرابلمز ہیں جو کہ انہوں نے سالو کرنے, ہمارے سے کوئی سروکار نہیں ہے. جیسے آج چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ ہماری 90% سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں اس میں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے شہباز شریف صاحب کی جو وائف ہیں جو جس طریقے سے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں, کل سے لگاتار وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو مشکل میں ڈال دیا, یا آج اس کی میڈیا ٹیم کو کرٹیسائز کیا. جو چودھری نثار کر رہے تھے کہ جی آپ کی جو میڈیا سیل ہے پی ایم ہاؤس کا اس نے آپ کو ڈبویا, اور آج وہی میڈیا پورا سیل آج کیبنٹ میں پہنچ گیا. آپ نے خواجہ آصف کو فورن منسٹر بنا دیا, کس کو میسج دے رہے ہیں؟ آپ نے مشاہد اللہ کو منسٹری دے دی, کس کو آپ میسج دے رہے ہیں؟ آپ نے جی بریگیڈ کو سارا جو ہے کیبنٹ میں لے کے آئے ہیں, وہ آپ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. چودھری سرور صاحب مجھے یہ بتائیں, لیکن پھر یہ ہے آتا ہوں میں چودھری سرور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ عوام کا یہ مینڈیٹ تھا اور 5 ججوں نے جو ہے وہ گھر بھیج دیا, نااہل کر دیا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاسی ایشوز ہوتے ہیں اور ایک لیگل ایشوز ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے سیاسی ایشوز کو عدلیہ کے ساتھ مکس کر رہی ہے. دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, یہ تحریک انصاف نے فیصلہ نہیں دیا. اور یہاں کہاں سے بات شروع ہوئی؟ پناما پیپر سے بات شروع ہوئی, وہاں پر انکشافات ہوئے. وہ پاکستان تحریک انصاف نے سازش نہیں کی, وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی, اور اس کے بعد آیا کہ یہ فلیٹ ہیں, یہ پراپرٹیز ہیں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے, جے آئی ٹی نے, پاکستانی قوم کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ منی ٹریل ہمیں دے دیا جائے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جو پراپرٹی برطانیہ میں خریدی جاتی ہے, بیچی جاتی ہے, جب اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس سے لے کر اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن چودھری صاحب نواز شریف نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کرپشن پہ فارغ کیا جاتا ہے. نہ کوئی ایشو رہتا, نہ گلف سٹیل لانی پڑتی, نہ کپی کا خط لانا پڑتا, نہ کوئی اور ایشو آتا. لیکن اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے, اس میں پولیٹکس کہاں سے آ گئی, وہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو جو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کیسز انہوں نے ٹرائل کورٹ کو ریفر کیے ہیں, نیب کو کہا ہے, اس میں وہاں پر اپنا ڈیفنس جو ہے دیں, اور سیاست اور لیگل ایشوز جو ہیں اس کو انہیں مکس نہیں کرنا چاہیے. اس طرح تو یہ ہوگا کہ کل کو جتنے لوگ بھی جیلوں میں پڑے ہیں یا جو لوگ بھی کنوکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں جائیں گے, لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے جی بتاؤ جی میں نے جرم کیا ہے یا نہیں, بتاؤ جی. ٹھیک ہے چودھری صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا بھائی. یہ لیکن ایک طرف مقاصد کی بات, دوسری طرف ان رازوں کی بات, طرف ان سازشوں کی بات. لاہور پہنچ کر نواز شریف صاحب اپنا دل کھول کر رکھ دیں گے عوام کے سامنے یا نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. احمد خان صاحب یہ بتائیے مجھے کہ وہ راز وہ سازشیں جس کا اعلان کیا جاتا ہے ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے لاہور پہنچ کر یا گجرانوالہ پہنچ کر جب بھی نواز شریف تقریر کریں گے کیا ان رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا کیا بے نقاب کی جائیں گی وہ سازشیں؟ اچھا دیکھیں میں بیفور کمنٹنگ اپون دس جیسے فیصل کہہ رہے تھے میں ان کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں اور خرم صاحب بھی آپ کے پاس پہلے ہمارے سینئر پارٹی لیڈر ہیں وہ کہہ کر گئے ہیں کہ دیکھیں اگر ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹی کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں بٹ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. اگر وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے. اگر اس وقت ہم سے آواز نہیں اٹھائی گئی تو آج اس کا پچھتاوا ہے ہمیں. ایز اے ڈیموکریٹ آپ کا ارتقاء ہوتا ہے آپ سفر میں چلتے ہیں لیکن آپ صاحب بطور جمہوری کچھ آپ کے حصے میں بھی آتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا میں نے اس کا انکار نہیں کیا اور میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ڈیموکریٹس ہیں چودھری سرور صاحب کے ساتھ میری سیاسی سوچ ہو سکتا ہے مختلف ہو لیکن ان کے جمہوری ہونے میں تو کوئی شک نہیں. تو آپ صرف اس چیز کا اعادہ کر لیں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر پولیٹیکل کوسچن سیٹل ہوتے ہیں تو آج مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا عدالتی حکم تھا ایویڈنس کی بنیاد پر دیا گیا تھا کوئی سرکمسٹینشل تھا یا میٹیگیٹنگ تھا لیگل آرڈر تھا اس کے جو امپلیکیشنز تھے پولیٹیکل تھے. آج میاں نواز شریف کو کورٹ سے نکالا گیا ہے لیگل آرڈر ہے مانے لیگل آرڈر ہے کہ وہ ایک ریزیڈنسی پرمٹ کے کوئی ایشوز بنے نکال دیا. اچھا ایشوز آپ یہ بتائیں ایشوز جو ہیں ایک سیکنڈ میں اس کے ایشوز جو ہیں اس کے امپلیکیشنز جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں. اب اگر سیاسی نتائج جو ہیں وہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں ملیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تصور ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں سیاست کے نتائج برے نکلیں گے کورٹس پولیٹیسائز ہوں گی. دیکھیں کورٹس کی مجھے بات تو سن میں آپ کی بات پوری سن رہا ہوں آپ میرا سوال بھی تو سن لینا ہے صاحب. آپ پہلے آپ عدلیہ کی طرف اشارہ کرتے تھے ابھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں دیکھیں ایک سیکنڈ ہولڈ آن آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری اور آپ کی ویو لینتھ میں فرق ہے. میں فیصل سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں تو ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے مجھے اس پر شدید تحفظات ہیں. ہم نے پہلے دن یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ جے آئی ٹی کی تشکیل سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. یہ جج میڈ لا پاکستان میں نہیں ہوتا انگلینڈ میں ہوتا ہے. پاکستان کی جو نظائر ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں ان پریسیڈنٹس کو سامنے رکھیں. ہم نے یہ کہا جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کس سٹیٹیوٹ کے تحت پھر وہ چیزیں جن پر ایبسولوٹ سٹیٹیوٹری پروہیبیشنز تھیں ان سب کو ان پوری فاؤنڈیشنز کو ان پورے عدالتی پروسیس کو ایک طرف 184(3) ایک آپ سی پی سی کا اطلاق ہے نتیجہ آپ کرمنل نکال رہے ہیں. ہماری بات صرف ہمارا نقطہ صرف اتنا ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے میں حل ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی والی لائن لینا چاہ رہے ہیں اب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے ان کا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے ان کو سیاست کرنے کا حق ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی ان کا ایک پرائم منسٹر گھر بھیج دیا لیکن انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے اداروں سے کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے وہ نہیں اپنائی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت کے بغیر کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اس ملک میں جمہوریت کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اسی لیے ہم نے بار بار کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے نون کی حکومت. کل تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. نون جا رہی ہے ایک دن آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. آج آپ پیپلز پارٹی کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ بھی تو سمجھ سے باہر ہے نا. فیصل صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینے دیں. فیصل صاحب میں یہ پوچھنا تھا آپ سے Politics is arts of happening. You never know, sir. یہ politics کئی تالا تھوڑی لگاتی ہے. فیصل صاحب یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں فیصل صاحب کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ جو بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں اس کا کہ وہ لائن پکڑ رہی ہے نون لیگ اب جو لائن پیپلز پارٹی کی ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ والی. بالکل جی یہ میرا خیال میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں چوئی صاحب ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس. فیصل صاحب سے سوال ہے میں چوئی صاحب آتا ہوں. ہماری باتوں سے خود ہی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر. جی فیصل صاحب دیکھیں لائن لینا اپنی بات ہے. دیکھیں میں بتاؤں کہ دو جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بڑا سفر کیا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف نے سی او ڈی پہ سائن کیا پھر ایک جدوجہد کی محترمہ شہید نے اور آ کے
यहाँ पर मियाँ साहब को भी वो किया कि वो आए और इलेक्शन लड़े। उन 10 सालों में जो जदोजहद उसके बावजूद भी मियाँ साहब ने कुछ नहीं किया। फिर भी काला कोट पहन के जमहूरियत पर जब टाइम आया, जमहूरियत पे वार करने का टाइम आया, जिसके कहने पे भी था, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज इनकी 4 साल हुकूमत थी, किधर गया वो मेमो गेट? जब भी बारी आई, मतलब ये हुआ तो ये इस्तेमाल हुए। आज जब पहली दफ़ा इनके खिलाफ कोई फैसला आया, आज आप देखें, आज ये सब माजी में चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जब हम उस वक्त कह रहे थे आप ये न करें, आप जमहूरियत पर वार न करें, ये इलेक्शन है, हमें पिछले दफ़ा आरओ इलेक्शन थे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ हमें लोगों ने वोट दी थी, हमने माना एक जमहूरी प्रोसेस, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक स्मूथ ट्रांजेक्शन किया और इनकी आई, हमने कहा कि आप करें। अब जब 4 साल उन्होंने की, इनके ऊपर हमने इनको चाहिए था कि ये वहाँ पर इस्लाहात करते, सब कुछ करते। 62-63 पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, पिछले उसमें भी इनका ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इम्प्लीमेंट होगा, वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, कभी जो है प्रोग्राम का वक्त हो गया है या कुछ काम करेगी। आज वो ठीक है फैसल साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, परसों का खास तौर पर जब नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे। फिर वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।